रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और ईमान पर सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो होंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 1 का तर्जमा और अल्फाज मानी मुकम्मल किए। आज के अपने 5वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम इसकी तमारीन यानी मश्की सवालात के जवाबात देखेंगे। आइए सवाल नंबर 1 की तरफ। सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? इसका जवाब है आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, यानी जहाँ से सूरत की इब्तिदा हुई, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जहाँ हमने अपनी तीसरी आयत ख़त्म की, वकफ़ा बिल्लाहि वकील, और अल्लाह ताला आपको कारसाज़े काफ़ी है। सवाल नंबर 2, इस सबक की आयत में मुँह बोले बेटों के बारे में क्या हिदायत दी गई हैं? इसका जवाब जानने के लिए देखिए आयत नंबर 4 के वस्त से। इरशाद बारी ताला है, वमा जअला अदइयाअकुम अबनाअकुम। यहाँ से हम शुरू करेंगे। और नहीं बनाया उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारे फ़र्जंद, और इसका इख्तिताम करेंगे आयत नंबर 5 के इख्तिताम पर, यानी अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। सवाल नंबर 3, दर्ज़ैल इबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। पहली इबारत है हमारे पास, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अंफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पहले आयत का तर्जुमा तहरीर करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं, उनके हकदार हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उनकी माएँ हैं। इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिनों से ताल्लुक़ बयान किया जा रहा है कि वो मोमिनों की जानों के उनसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा जब कभी मामला गैरत ईमानी का हो तो मुसलमान अल्लाह के रसूल के लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दूसरे हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात का मकाम व मर्तबा बयान फरमा दिया गया कि वो मोमिनों की माएँ हैं। जिस तरह अपनी माओं का एहतराम तुम पर ज़रूरी करार दिया गया है, इसी तरह ज़रूरी है कि उनसे कहीं ज़्यादा तुम इन रूहानी माओं का एहतराम करो। हिस्सा बे, मा जअलल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, लिराजुलिन, किसी शख्स के, मिन कल्बैनी, पहलू में, मिन कल्बैनी, दो दिल, फ़ी जौफ़िही, उसके पहलू में। इस आयत करीमा में बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान और 2 आँखें दी, लेकिन दिल सिर्फ़ एक दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अकायद का ताल्लुक़ हमारे दिल से है, और एक दिल में एक वक्त में एक ही अकीदा समा सकता है। या तो आप अल्लाह का इकरार करते हुए सिद्दीक़ व फ़ारूक की सफ़ में शामिल हो जाएं, या अल्लाह का इनकार करते हुए अबू लहब और अबू जहल की रफ़ाकत इख्तियार कर लें। यहाँ दो रंगी की यानी मुनाफ़क़त की कतन कोई गुंजाइश नहीं। आइए तीसरी आयत की तरफ। वमा जअला, और नहीं बनाया, अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियों को, कुमुल्लाई, के जिनकी तरफ, तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, तुम ज़िहार करते हो, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ। हम पहले भी पढ़ चुके कि इस आयत करीमा के ज़रिए अरब की एक पुरानी रस्म का ख़ात्मा किया जा रहा है कि उनमें से जब कोई शख्स अपनी माँ को, अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह करार देता तो गोया वो औरत उस पर हराम हो जाती। बता दिया गया कि इस्लाम में इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि इस तरह का कोई कलमा कहने की भी मुसलमानों को इजाज़त नहीं, ये उनको ज़ेब नहीं देता।
لہٰذا اگر وہ کچھ ایسا کہیں گے تو اس کا فدیہ ادا کریں گے، جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہ فدیہ کیا ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ بیٹھو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اب آتے ہیں آیت کے سورت کی اگلی آیت کی طرف۔ ہم نے پہلے سبق کا اختتام کیا اپنی پچھلی آیت پر کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا، اذ جاءتکم، جب آئی تم پر، جنود، فوجیں یا لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا کو، وجنودن، اور ایسے لشکروں کو، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے، بصیرن، اس کو دیکھ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنودن، جب فوجیں تم پر چڑھ دوڑیں، فارسلنا علیہم ریحن، پس ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودن لم تروہا، اور ایسے لشکر جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے سورت کے تعارف میں ہم تمام حالات کا مطالعہ کر چکے جو غزوہ احزاب کا سبب بنے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان کا ذکر فرماتا ہے کہ جب حالات یہ ہو گئے کہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر تمہاری چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا کہ تمہیں نیست و نابود کر دے، اور پھر بنو قریظہ جو ابھی تک اسلام دشمنی میں ملوث نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے دوستی کے تمام معاہدوں کو پوری پابندی کے ساتھ پورا کر رہا تھا، ان جنگی حالات میں ایک دن موقع پا کر بنو نذیر کا رئیس حی بن اخطب بنی قریظہ کے سردار کعب کو ملنے کے لیے گیا تاکہ اس کو ساتھ اپنے ملانے کی کوشش کر سکے۔ جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے دروازے بند کر لیے اور ملنے سے انکار کر دیا۔ ہوئی نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کیا کہ تم مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرو گے۔ ہوئی نے اسے طعنہ دیا کہ تم اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے کہ تمہیں کھانا نہ کھلانا پڑے۔ بخل کا یہ الزام کعب برداشت نہ کر سکا، لہٰذا دروازہ کھول دیا۔ باتوں باتوں میں بنو نذیر کے سردار نے اسے کہا کہ میں تمہارے پاس زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں اور ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو ان کے سرداروں سمیت لے کر آیا ہوں۔ بنو غطفان اور کئی دوسرے قبائل کے نوجوان بھی اس لشکر جرار میں شامل ہیں۔ ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضور کا خاتمہ نہ کر دیں گے اور اسلام کو جڑوں سے اکھاڑ نہ پھینکیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب یہ نادر موقع ہے، اگر تم پیچھے کی جانب سے ہلہ بول دو تو ہم اس میں فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو کعب نے انکار کر دیا کہ تم میرے پاس زمانے بھر کی عزت نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو، لیکن بار بار اصرار کرنے پر ہوئی اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا اور کعب نے گویا مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے تصدیق کے لیے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کو چند خاص آدمیوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اگر یہ اطلاع غلط ہو تو بھرے مجمع میں آ کر بتا دینا، لیکن اگر درست ہو تو کنایتاً بتانا، ایسا نہ ہو کہ اس حادثے سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔
یہ حضرات جب بنی قریظہ پہنچے تو وہاں کیا سما دیکھا کہ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ تلواریں اور بھالے اسلحہ خانے سے نکال کر چمکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کعب سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن نیتوں کا فتور سامنے آ گیا۔ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ نہیں۔ حضرت سعد اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارتاً خبر دی، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئی اور مسلمانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ پہلے تو صرف بیرونی حملے سے مقابلے کی وجہ سے گھر محفوظ نہیں تھے، لیکن بنو قریظہ کے نوجوان اب کسی بھی وقت عقب سے حملہ کر کے حالات کو مزید سنگین بنا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین جو اب تک خاموش تھے اور لشکر اسلام میں شامل تھے، انہوں نے بھی کھسکنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی بہانے بازیاں کرنے لگے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خادم تھے وہ ثابت قدمی سے قائم رہے اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی جمعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لیے بنو غطفان کے سردار ان سے بات چیت کی اور کہا کہ اگر تم محاصرہ اٹھا لو تو مدینے کی کھجوروں کا 3 حصہ تمہیں دیں گے۔ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئے، انہیں ساری گفتگو سے آگاہ کیا تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے آقا، اگر یہ معاہدہ حضور کو پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں منظور ہے، لیکن اگر ہماری سلامتی کے پیش نظر یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے تو ہم اس معاہدے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان کی سلامتی کے لیے جنگ جاری رکھیں گے۔ اس تاریک ماحول میں صبر آزما مشکلات میں غیرت و جرت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اہل ایمان کے صبر و خلوص کا جب امتحان ہو چکا تو نصرت خداوندی رونما ہوئی۔ بنو غطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے، میرے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں، اگر میں کسی خدمت کے قابل ہوں تو ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم تنہا اس آڑے وقت میں کوئی نمایاں خدمت نہیں کر سکتے، البتہ اگر کسی طرح تم دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو تو یہ ہماری بڑی امداد ہوگی، یعنی یہ جنگ ہے اور جنگ میں ایسی تدبیر کرنا جائز ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود، ان کے بنو قریظہ کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، وہ یہاں سے اٹھے اور ان کے پاس گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ ابھی ان پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں انہیں کہا، قریش اور غطفان کے قبائل مدینہ پر حملہ کے لیے آئے ہیں اور تم نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے، لیکن تمہاری اور ان کی حالت ایک جیسی نہیں۔ یہاں تمہارے بچے ہیں، زمینیں ہیں، مکان ہیں، جنہیں چھوڑ کر تم کسی صورت نہیں جا سکتے۔ انہیں موقع ملا تو مسلمانوں پر حملہ کریں گے، کامیابی کی صورت میں ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے، دوسری صورت میں وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ خود سوچ لو، کیا ایسی صورت میں تم تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ چھیڑنے سے پہلے انہیں کہو کہ وہ اپنے چند مقتدر لوگ تمہارے حوالے کر دیں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہود اس مشورے سے بڑے متاثر ہوئے اور اسے قبول کر لیا۔ یہاں سے نکل کر حضرت نعیم قریش کے پاس آئے اور ابو سفیان اور دیگر چیدہ قریشیوں سے جا کر ملے اور انہیں بھی یقین دلایا کہ عرصہ دراز سے میرا تمہارے ساتھ دوستانہ تعلق ہے اور تم خوب جانتے ہو جو دشمنی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک خبر ملی ہے اور دوستی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے تمہارے گوش گزار کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
بنو قریظہ نے وفاداری کا اظہار کر دیا ہے اور اس وفاداری کے اظہار کے لیے وہ قریش اور غطفان کے چند معزز آدمی کو طلب کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں گے کہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ پھر وہ دونوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو قریظہ مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں مار بھگائیں گے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہفتے کی رات تھی۔ ابو سفیان نے اکرمہ بن ابو جہل اور ورقہ بن غطفان کو دوسرے چند سرداروں کے ساتھ یہود کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، حالت سفر میں ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، محاصرے کو اب مزید طویل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے مزید تاخیر کیے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوگا۔ کل ہم سامنے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تم پیچھے سے ہلہ بول دو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے اور ہم فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہود نے جواب دیا، کل یوم سبت یعنی ہفتے کا دن ہے، ہم اس روز کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرا، مسلمانوں سے دشمنی کا خطرہ مول لینے سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، اس کے لیے تم چند معزز آدمی ہمیں بطور رہن بھجوا دو۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔ جب وفد نے بنو قریظہ کی یہ گفتگو ابو سفیان کو سنائی تو ابو سفیان نے کہا، بخدا نعیم بن مسعود نے صحیح اطلاع دی تھی، وہ درست تھا۔ ابو سفیان نے اس شرط کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کو یقین ہو گیا کہ نعیم نے جو مشورہ ہمیں دیا تھا وہ صحیح تھا، اور اس طرح جو ان کا اتحاد تھا کہ وہ پیچھے سے حملہ کریں گے اور ابو سفیان کا لشکر سامنے سے، وہ پارا پارا ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا، بلا کی سردی کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، یہود کے ساتھ تعلقات ٹوٹ چکے تھے، لہٰذا حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار کرتا ہے کہ جو اس نے مسلمانوں پر کی، کیا کہ ایک رات کو سخت آندھی آئی، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے رسے توڑا کر بھاگ نکلے اور سارے لشکر میں ایک سراسیمگی کا خوف کا عالم جو ہے وہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ ابو سفیان سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے تھا اور اسے دیکھ کر اس کے لشکر کے افراد بھی آہستہ آہستہ بھاگنے لگے۔ ان سارے حالات کو جب صحابہ نے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ مسلمان جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کفار کے پڑاؤ کی طرف ٹوٹی ہوئی تنابیں، الٹی ہوئی ہانڈیاں، بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ ان حالات کا ایک خاکہ ہے جن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگر ان حالات کو سامنے رکھ کر ہم اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے تو انہیں سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 9 پڑھی، یہاں تک آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، کافی ساری باتیں جو میں نے آپ سے بیان کی انہیں ذہن نشین کریں۔ اگلی آیات انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔